अली करमल्लाहु वजह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, कर्जे बहुत ज्यादा और परेशानियां बहुत ज्यादा है। मैंने अभी पहले आपसे अर्ज किया है, दुनिया के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे, आखिरत के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे। हमें दुनिया आखिरत के दोनों मोती जब भी मिलेंगे इस दर से मिलेंगे। कर्जों की दरखास्त, फरियाद अर्ज की कि कर्जे हैं, बोझ है, फक्र है, गुर्बत तंगदस्ती है, आसानियां खत्म हो गई हैं। हुजूर निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। कोई दुआ फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उन्हें जो दुआ फरमाई, उस दुआ को मैं खुद साल हर साल से बता रहा हूं और मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैंने जिसको बताया कर्जे उतर गए। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है जो सदियों नहीं चुका सका। उनका एहसान, उनका एहसान। तो क्या फरमाया, अब गौर से सुने। आपने उसे बिठाया, उसे तसल्ली दी और तसल्ली दे के फरमाया कि मैं एक दफा अपने हबीब हुजूर कमली वाली की बारगाह में बैठा था। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र और गुर्बत ने मुझे घेर लिया, तंगदस्तियों ने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया। मफहूम है, अपना गम सुनाया, अपना दर्द सुनाया। अब जो मेरे हुजूर आका ने जो उसको बताया था, अली फरमाते हैं, साइल मैं तुझे वही बताता हूं और तू वो कर ले, और जब तू वो करेगा तेरी सब मुश्किलें आसान। मुझे सहल हो गई मंज़िलें, मुझे सहल हो गई मंज़िलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। लोगों, तुम्हारे चराग राहों के घुस जाते हैं। जब से उनका हाथ मेरे हाथ में आया है, मेरी तो राहों के चराग भी नहीं बुझते। मैं तो खिज़ां में भी बाहर में रहता हूं। सारी दुनिया में क्राइसिस है, सारी दुनिया में परेशानी है, रिस्क बंद, कारोबार बंद, नौकरियां खत्म हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे सहल हो गई मंज़िलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। हर वक्त जो खिज़ां थी, जब हाथ डालता था हर चीज मिट्टी थी, कदम आगे बढ़ाता था गिरता पीछे था। दुश्मन लोग थे मेरे, मसाइल मुश्किलात उलझनी मेरे गले का तौक थी। जंजीरों में बंधा हुआ वो जादू की बंदिशें हैं, वो दुश्मन की हैं, वो हासिद के हसद की हैं, या मेरे गुनाहों की हैं, या तकदीर का निजाम है। खिज़ां के रुख भी बदल गए। जो खिज़ां मेरे सामने आई थी उसके रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंज़िलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। अब उसे क्या फरमाया आपने, अब जरा गौर से सुनो। हस्तियों के मोती हैं और वो मसनून दुआएं हैं और वो मसनून अमाल हैं और ऐसी दुआएं हैं जो जिनके साथ सनद है, जिनके साथ रिवायत हैं, जो सही हदीस से साबित हैं। तस्बीह खाने का मिंबर शिरक नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर बिदअत नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर ऐसी बातें नहीं बताता जिसकी बुनियाद न हो, जिसके पीछे सनद न हो, कोई रेफरेंस हवाला न हो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अकाबिर पर एतमाद एक पेज है, उसको लिखेंगे, मेरे हर वजीफे की सनद, हर वजीफे का हवाला, हर रिवायत की सनद, हर बात का हवाला इंशाअल्लाह आपको मिलेगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अब क्या फरमाया हज़रत अली ने उस साइल को, उस मंगते को, उस भिखारी को फरमाया, तो पढ़, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। इस दुआ की अगर थोड़ी सी तवज्जो आप ले लें, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका, अल्लाह मेरी हलाल से इतनी किफायत कर, इतना दे, थोड़ा ना, थोड़ी सी किफायत नहीं होती। लफ्ज़ किफायत से आप लफ्ज़ किफायत को गौर से सुने। अल्लाहुम्मा कफिनी, अल्लाह मेरी हलाल से किफायत कर दे,
مجھے حلال اتنا دے اتنا دے اتنا دے، میری نظر کسی پہ نہ جائے۔ ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے، اسے جھانک جھانک کے دیکھے گا۔ ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو، ہاتھی پہ جا رہا ہو، ہاتھی جتنی گاڑی ہو، دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جس کا سلنسر بھی ٹوٹا ہوا، جس کا ٹائر بھی ہل رہا، جس کے دائیں بائیں سے کھڑکیاں بھی خود ہارن بنی ہوئی ہیں، اس گاڑی کو جھانک جھانک کے دیکھے گا، وہ کہے گا میری گاڑی اپنی اتنی ہے۔ اسی کہتے ہیں کفایت، گاڑی نے اس کی کفایت کر دی، چھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عاجزی کے ساتھ یا تکبر کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اگر عاجزی آ جائے بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، آزما کے بھی دیکھا۔ عاجزی اپنے آپ کو بندہ سنبھال لے، بڑی سواری میں بیٹھ کے بڑا مشکل ہے، لیکن سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں۔ اللہم اکفینی بحلالک، اے مولا میری کفایت کر، اور اتنی کفایت پر کر حلال سے۔ اللہ ایسا مال جو مشکوک ہو، میری نسلوں میں نہیں رہے گا، ایسا مال جس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو۔ اللہ میری نسلوں میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت، وقار، شان و شوکت کا کبھی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہم اکفینی بحلالک، مولا میری کفایت کر اور اتنی کر حلال سے۔ اب آگے سن، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، حرام نہیں۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا اللہم اکفینی بحلالک عن حرام 5 6 7۔ میری زندگی میں آج تک میں نے سڑک کے کنارے بکری اور بکری کا بچہ مرا نہیں دیکھا، کتے بے بہا مرے۔ ایک دم میں سڑک کے کنارے جا رہا تھا، میں نے کتے گننے شروع کر دی، آخر گننا چھوڑ دیا، کتے گننے شروع کر دی، آخر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک۔ واہ 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 علی، ان ہستیوں کا شکریہ، ہمیں موتی کیا دے کر گئے اور ہمارے مسائل حل کرا گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اللہ مجھے پتہ ہے جس کو جو غنی ہوتا ہے ہوتا تیرے فضل سے۔ ہاں محنت شرط ہے، یہ فقیر کی بات ذرا غور سے سنیے گا، جو بھی جس کو ملا ہے اس کی رحمت اور فضل سے۔ اور میری ایک بات غور سے سنیے گا، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، محنت شرط ہے، میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کو نہیں کہتا۔ مسجد نبی شریف میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، درہ اٹھایا رکھا، 4 چیل کونٹا ہٹ کر کہ چلو اور جا کے روزی کرو اور محنت کرو اور جا کے جان مارو، اور محنت کرنے کے بعد کہو کہ اللہ اب تو عطا کر، تیری تقسیم۔ محنت کرو، تسبیح خانہ جنگل کا راہی نہیں بناتا، تسبیح خانہ ایک جگہ بیٹھیں اور دن رات چلے کرتے رہیں نہیں، گھر بھی، زندگی بھی، معاشرہ بھی، والدین بھی، دفتر، دکان، تمام نظام، تسبیح خانہ ایک منزل دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے۔ وَأَغْنَنِي، مولا مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، یہ بڑا راز ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے محنت شرط ہے، پر محنت سے آج تک آپ نے کسی کو مالدار ہوتے نہیں دیکھے۔ اگر محنت مالدار ہونے کا ذریعہ ہوتی تو جتنی محنت کرنے والا ہوتا اتنا مالدار زیادہ۔ ہڈیاں گھس گئیں محنت کرتے کرتے، میں نے 4 نسلوں کو آنکھوں سے دیکھا، آج بھی غریب ہیں، آج بھی فقیر ہیں، آج بھی تنگ دست ہیں، میری 4 نسلیں تو میرے سامنے ہیں۔ میں نے ان کے بوڑھے پردادا کو دیکھا غربت میں، پھر دادا کو دیکھا غربت میں، پھر والد کو دیکھا غربت میں، اب ان کو دیکھا غربت سفید پوشی کے اندر۔ محنت شرط ہے۔ میں آج آل رسول کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو، محمد آل محمد کے تحفے، نعمتیں اور موتی دے رہا ہوں۔ محنت شرط ہے، پر محنت سے کوئی مالدار ہو گیا ہو، یہ بات میرے کملی والے کی زبان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں۔
اور انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھ، وقت جو لگتا ہے، جو رنگ لگتا ہے، وہ کسی دعا سے لگتا ہے، وہ نصیب اور مقدر سے لگتا ہے۔ تو کہے محنت سے وقت لگ جاتے ہیں، یہ تیری کوتاہی، یہ تیری سوچ کی کمی اور نادانی۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر، پر مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے میں غنی ہوگا، تیری رحمت سے، تیری ایک نظر سے وہ جس پہ ڈال دے۔ یہاں لاہور میں ایک مالداروں کی سوسائٹی ہے، میں اسے مالداروں کی بستی کہتا ہوں۔ مجھے پرانی بات یاد ہے، کہتا ہے میں تھالی کے اوپر بسکٹ بیچتا تھا، 1 آنے کے 2، 1 آنے کے 3، 1 آنے کے 4 بسکٹ بیچتا تھا۔ نہایت غریب تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑا، وقت لگا، میں جس صوفے میں بیٹھا تھا، بڑا صوفہ تھا، اس کے بڑے تھے، مجھ سے کہنے لگا آج جس صوفے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس صوفے کے اوپر جتنے پترے لگے ہوئے ہیں، جتنا اس کے اوپر، یہ سارا سونا ہے۔ اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ سونا تھا، اور میرا گمان ہے، ایسے اندازہ ہے، کیونکہ میں حکیم تولے ماشے، ہم رتیوں کو تولتے ہیں، دواؤں کو، میرے خیال میں کچھ 1.5 کلو ایک صوفے پہ سونا تھا، کم و بیش اندازہ، اور صوفوں کی لائنیں لگی ہوئی۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اور اگلا لفظ سنے، دعا بھی پوری، مقصد بھی پورا، اور کام بھی ہو گیا۔ امن سوا سخی آقا، مجھے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، کسی کا محتاج، کسی کا منگتا، کسی در در کا بھکاری نہ بنانا۔ فرمائے جا یہ دعا پڑھ، غزالی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک، کبھی جاب، کبھی نوکری، کبھی نہ مانگنا، کہنا مولا رزق کے حلال کے دروازے کھول، چاہے وہ جھاڑو دینے میں ہے، چاہے وہ اعلیٰ کرسی میں ہے، چاہے وہ وزارت میں ہے، چاہے وہ فقر میں ہے، مولا رزق کے حلال پر برکت والے دروازے کھول۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے علی کا، حسنین کے بابا کا یہ پیغام ہے، امام حسن کے والد کا، امام حسین کے والد کا، اور محسن کے والد کا یہ پیغام ہے۔ قرضوں سے نجات کے لیے، فائنانشلی حالات کے کرائسس اور زندگی کی مشکلات کے لیے، اور جب سب کچھ لٹ چکا اس کے لیے، اس دعا کو آپ صرف 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، بس معمول بنا لیں، صرف 7 دفعہ صبح شام۔ اور پھر اگر کوئی دیوانہ ہے تو 1 سال پر اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، صرف 1 سال، بس 1 سال 7 دفعہ پڑھ لیں صبح شام، پر یہ فیصلے کرواتی، اور فیصلے بھی ایسے اللہ، اور حیرت انگیز فیصلے، اور بہت عجیب فیصلے۔ زندگیوں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگیوں کے خوشحالیاں اور راحتیں اور برکتیں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سوچیں، دعا لایا جبریل، زبان پہ ادائیگی ہوئی میرے حبیب، اور پھیلایا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں، اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تمنگر ہو، مالدار ہو، اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھولے۔ تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا، اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہ کا۔ غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔
اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھی تھی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بڑی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو
اس جھاڑی سے اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورت اخلاص بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء آل رسول اہل البیت ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تسبیح صبح شام، دو تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لے، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لے، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور
मालदार भी थे और बादशाह भी थे और किंग भी थे और खजानों के मालिक भी थे। एक दाऊद, एक सुलेमान और एक यूसुफ सलाम, ये 3 अंबिया थे। 2 तस्बीह इखलास की पढ़ के इन अंबिया की रूहों को हदिया दिया कि मौला तू शहंशाह है, तू करीम है, तो इनको दे सकता है, हमें नहीं दे सकता, तेरे खजाने में कमी नहीं है। अच्छा, अगर बज़ाहिर मिलता नजर ना आए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्यों? रब का भेजा हुआ मैसेज, हर मैसेज रिसीव मैसेज, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मेरा अल्लाह का कोई मैसेज डिलीट मैसेज नहीं है। मेरा अल्लाह की हर दुआ कबूल पहुंचती है। या मेरा रब कबूलियत का उसी वक्त निजाम मकाम दिखाते हैं या फिर नस्लों को तवंगरी दे के दिखाते हैं कि मेरे बंदे तो मायूस हो गया था। क्यों? मेरा जी ये चाहता था कि तुझे आखिरत का किंग बनाऊं, तो दुनिया का किंग बनना चाहता था। मैं तुझे आखिरत का बादशाह बनाता हूं और आखिरत की बादशाहत चाहता है, तो ये मेरे पास निजाम है। और एक मेरी दरखास्त है, जो बंदा ये हसरत करता है अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, ये अगला पैकेज है। अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी। सास थी, ससुर थे, मैं उनकी वो खिदमत ना कर सका, कोई गुस्ताखी बेअदबी हो गई। बड़ों की उस्ताद थे, मोहसिन थे, पीरो मुर्शिद थे, या मेरा कोई साहिबे कमाल, मैं उनकी वो खिदमत न कर सका जो करना था। उनके कुछ हुकूक हैं, कुछ कमियां हो गई, कुछ गुस्ताखियां हो गई, कुछ ये चीजें हो गई। तो ऐसे शख्स को चाहिए वो 2 तस्बीह सुबह शाम या दिन में एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ के उनकी रूह को हदिया करता रहे, हदिया करता रहे, हदिया करता रहे, हदिया करता रहे। और बड़ा हदिया बताओ, शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत दुआ फरमाए। फरमाया छोटी दुआ करूं या बड़ी? बड़ी दुआ फरमाए। तो फरमाया पूरी उम्मत के लिए बैठ के रो और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगो। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 2 तस्बीह अगर आप चाहते हैं तो फिर पूरी उम्मत को दे, फिर अम्मा अब्बा को दे, फिर सास ससुर को या अपनी बीवी कोई अजीज किसी को दें, पहले पूरी उम्मत को दें, पूरी उम्मत को दें।